बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी फोरम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज की इस तारीखी वीडियो में हम आपको गुज़श्ता वीडियोज़ की तरह ये बताएंगे कि मुसलमानों ने आलम के बेशुमार अजीम मोहसनों के साथ जो मजालिम और जो नारवा सलूक किए गए वो आज की इस वीडियो का हिस्सा हैं, जिनमें इब्न रुशद, अलकंदी, अल-फाराबी, अर-राज़ी, इब्न खुल्दून और दीगर मुसलमान महक्कीन और फ़लसफ़ी जिन्होंने मुसलमाना ने आलम के लिए अपनी बेश बहा खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन उन्हें छोटे छोटे मसाइल की वजह से जिन तकालीफ़ का सामना करना पड़ा वो इंतहाई दर्दनाक हैं। ये दास्तानें, ये कहानियाँ और ये राज किसी भी वीडियो में या तारीख़ में अक्सर छुपाई जाती हैं, लेकिन आज हम उन हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। यकीनन आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगेगी और ये मामलात, मसाइल और मज़ालिम उजागर करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर सुनें और इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इन वाक़यात से हम सबक सीखें, ताकि हमारे वो मोहसिनीन जो माशरे में या हमारे मुल्क में बेहतरीन काम कर रहे हैं उन्हें जायज़ मकाम दिया जाए, उनकी इज़्ज़त अफजाई की जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सामीन, तारीख़ की किताबें ऐसे सैकड़ों वाक़यात से भरी पड़ी हैं जब इख्तलाफ राय की बुनियाद पर और मुरवजा अकायद की नफ़ी करने की पादाश में उलमा, मुहक्किकीन, फ़लसफ़ियों और साइंसदानों को मुसलमान माशरे में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनको कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ीं, उनको अपने नज़रियात और ख़यालात की तरवीज से रोक दिया गया और कई एक की किताबें जलाकर उनकी तालीमात और ख़यालात का रास्ता रोकने की कोशिशें की गई। यह सिलसिला सदियों से जारी है और इसके ख़त्म होने के आसार ताहनूज़ दिखाई नहीं देते। उम्मत मुस्लिमा की तनज़ली पर आप चाहे किसी आम मुसलमान से राय तलब करें या फिर किसी मदरसा से फारगुत तहसील नाम नहाद आलम दीन से पूछें, तो हमेशा एक लगी बंदी दलील से आरी और अंदरूनी तजादात से भरपूर गुफ्तगू सुनने को मिलती है कि अगियार की साजिशों, अपने हुक्मरानों की बेहिसी और दीन से दूरी पर एक तवील आज़ारी के बाद हमारे मुसलमान भाइयों के पास अपनी मजरू अनाहों की मरहम पट्टी के लिए एक ही हरबा बाकी बचता है कि शानदार माजी के किस्से कुरून वस्ता में मुसलमान हुक्मरानों के ज़ेर असर इलाकों में पैदा होने वाले या रहने वाले किसी भी आलम के कारनामे एक बेहुदा एहसास तफख्खुर के साथ यूं बयान किए जाते हैं जैसे ये सब के सब उलमा उनके करीबी रिश्तेदार हों। और ऐसा करते वक्त हमारे दोस्त शायद ये भूल जाते हैं कि उनमें से कोई एक भी बड़े सगीर के मुसलमानों ने पैदा नहीं किया, ना ही वो कुरून वस्ता के उन उलमा के ख्यालात से पूरी तरह वाकिफ़ हैं और ना ही उनको जानना चाहते हैं। और फिर सबसे बढ़कर ये कि उस कौम में शायद गिनती के चंद अफराद हों जो ये जानते हों कि इन अजीम हस्तियों को अपने ख्यालात की तरवीज की पादाश में किस किस्म की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ी। इब्न कमोमा एक यहूदी तबीब और फ़लसफ़ी था। ये साहब बगदाद में पैदा हुए। 13वीं सदी ईस्वी में शाया होने वाली अपनी एक मतनाज़ा किताब में उस मुसन्नफ़ ने तीनों सामी मज़ाहिब का तनकीदी जायज़ा लिया। बगदाद में यह किताब मंजर आम पर आने के बाद एक रोज़ लोगों का एक हजूम इब्न कमोना की रहायशगाह के बाहर जमा हो गया। ये तमाम लोग इस फ़लसफ़ी के कत्ल का मुतालबा कर रहे थे। याद रहे कि मज़कूरा किताब में तीनों सामी मज़ाहिब पर कम व बेश यकसां तनकीद की गई थी। मामला इस हद तक बिगड़ा कि अमीर को अपने अफसरान के साथ मुस्तनसरिया पहुंचना पड़ा और फ़ौरन काजी उल क़ज़ा को बुलाकर इस मामले को हल करने का हुक्म जारी हुआ।
ابن کمونا کو بلایا گیا، لیکن وہ شاید خوف کی وجہ سے کہیں روپوش ہو تھا، اور اتفاقاً اس روز جمعہ بھی تھا، لیکن ابن کمونا کی عدم دستیابی کے پیش نظر قاضی القضاء نے سماعت کو روکا اور جمعہ کی نماز کے لیے روانہ ہونا چاہا، لیکن عوام کا ہجوم قاضی کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور ملزم فلسفی کے خلاف فیصلے کا مطالبہ کرنے لگا۔ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر امیر نے خود باہر آ کر ہجوم کو ٹھنڈا کرنے کی سعی کی، لیکن اسے بھی الٹا ہجوم کی گالیوں اور طوفان بدتمیزی کا سامنا کرنا پڑا۔ امیر نے بمشکل ہجوم کو رام کیا، لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ابن کمونا کو اگلے ہی روز شہر کی فصیلوں کے باہر زندہ جلا دیا جائے گا۔ تاہم ابن کمونا کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور حلہ میں اپنے بیٹوں کے پاس پناہ لی اور باقی ماندہ عمر گمنامی کی زندگی گزاری۔ یعقوب الکندی کے نام سے ہر ماضی پرست مسلمان اچھی طرح واقف ہے۔ بعض لوگ الکندی کو عرب یا اسلامی فلسفے کا باپ کہتے ہیں۔ فلسفہ، طبیعیات، حساب، طب، موسیقی، کیمیا، علم فلکیات، غرضے کہ کون سا ایسا شعبہ علم ہے جس میں اس عظیم المرتبت دانشور نے خدمات سر انجام نہ دی ہوں۔ مامون، موتسم اور واسق کے ادوار میں الکندی کو خوب حکومتی سرپرستی ملی، جس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نابغہ روزگار فلسفی نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے اور شعور انسانی کے ترقی میں اپنا بے مثل کردار ادا کیا۔ لیکن ایک افسوسناک انجام اس فلسفی کا منتظر تھا۔ خلیفہ متوکل کے برسر اقتدار آنے کے بعد بنیاد پرست ملاؤں نے الکندی کا جینا دوبھر کر دیا، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب خلیفہ نے الکندی کا کتب خانہ قبضے میں لے لینے کے بعد حکم جاری کر دیا۔ اس پر مستعد نے یہ کہ اس عالی مرتبت مفکر کو 60 سال کی عمر میں بغداد میں سر عام 50 کوڑے مارے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہر کوڑے کے ساتھ ہجوم خوشی سے تالیاں بجاتا اور نعرے لگاتا تھا۔ ابن رشد مسلم تاریخ کا ایک اور درخشاں ستارہ۔ کچھ لوگوں کے خیال میں یورپ میں رونما ہونے والی نشاط ثانیہ کی اساس جن فلسفیانہ بنیادوں پر اٹھائی گئی، ابن رشد کی تعلیمات نے ان کی تعمیر میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خاص طور پر سچائی کی دوئی کا نظریہ ابن رشد اور مسلم اسپین کی طرف سے یورپ اور جدید تہذیب کے لیے ایک گراں قدر تحفہ ہے۔ لیکن اس عظیم شخصیت کے ساتھ بھی کچھ زیادہ سلوک حسنہ روا نہیں رکھا گیا۔ 12ویں صدی کے اواخر میں جب ابو یوسف نے قرطبہ میں اقتدار سنبھالا تو ابن رشد زیر عتاب آ گیا۔ قرطبہ کی جامع مسجد میں ایک بڑا اجتماع منعقد کیا گیا۔ خلیفہ وقت، قاضی اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے علماء اور فقہاء نے شرکت کی۔ ابن رشد اپنے شاگردوں اور پیروکاروں کی معیت میں حاضر ہوا۔ طویل بحث اور جرح کے بعد خطیب مسجد نے فتویٰ دیا کہ ابن رشد ملحد ہے اور بے دین ہو چکا ہے۔ سزا کے طور پر ابن رشد کو ایک قریبی بستی میں اپنے شاگردوں سمیت نظر بند کر دیا گیا۔ سوائے چند ایک کتابوں کے ابن رشد کی تمام کتابیں آگ کے سپرد کر دی گئیں اور اس عظیم فلسفی کو اپنی زندگی کے آخری سال ذلت اور گمنامی میں بسر کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کچھ مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن رشد نے اپنی نظر بندی کو توڑ کر بھاگنے کی کوشش کی اور اس کوشش کے دوران وہ پکڑا گیا۔ لوگوں نے پکڑ کر اس بے مثل فلسفی کو جامع مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا اور ہر آنے جانے والے نمازی سے کہا گیا کہ وہ مسجد آتے جاتے وقت ابن
رشد پر تھوکتے جائیں۔ سامعین، ابن سینا کے نام سے کون واقف نہیں؟ جب ہمارے دوست اپنے شاندار ماضی کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں تو سر فہرست افراد میں ابن سینا کا نام بھی شامل ہے۔ ہمدان کے امیر نے ابن سینا کو اپنا وزیر مقرر کر رکھا تھا۔ اس دوران بنیاد پرستوں کے ساتھ اپنے اختلافات کی وجہ سے ابن سینا کو روپوشی اختیار کرنا پڑی۔ اس کی تلاش میں فوج نے ابن سینا کا گھر تباہ کر ڈالا اور امیر نے اس کا سر قلم کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ابن سینا نے طب پر اپنی مارکۃ الآراء کتاب القانون روپوشی کے انہی دنوں میں تحریر کی تھی۔ تمام عمر دنیا اسلام کا یہ عظیم سپوت اپنے خلاف ہونے والی سازشوں، کفر کے الزامات اور متوقع سخت سزاؤں سے بچنے کی خاطر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھرا۔ آج فخر سے اس کا نام لینے والے ہمارے مذہب اور ماضی پرست دوستوں کے لیے شاید یہ چونکا دینے والی بات ہو۔ سامعین، محمد زکریا الرازی المعروف الرازی کو تاریخ میں عظیم ترین مسلم طبیب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ کچھ تاریخ دان اسے عرب گیلن، عظیم یونانی طبیب گیلن کی نسبت سے یعنی اس کے لقب سے بھی پکارتے ہیں۔ الرازی نے تاریخ میں پہلی بار خسرہ اور چیچک کے درمیان فرق کو واضح کیا، عملے کشید کو بہتر بنایا اور غالباً تاریخ میں پہلی بار میڈیکل ایتھکس کا خیال متعارف کروایا۔ ہر ایک عظیم شخصیت کی طرح علم طب کے اس درخشاں ستارے کو بھی مسلم معاشرے میں کفر اور الحاد کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر کو الرازی کی ایک کتاب میں پیش کیے گئے نظریات سے اتنا اختلاف پیدا ہوا کہ اس نے حکم دیا کہ الرازی کی یہ کتاب مصنف کے سر پر اس وقت تک زور زور سے ماری جائے جب تک کہ کتاب یا سر دونوں میں سے کوئی ایک پھٹ نہ جائے۔ ضعیف طبیب نے یہ سزا صبر سے برداشت کی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اواخر عمری میں الرازی کی آنکھوں کی بینائی چلے جانے کی وجہ سے اسی واقعہ سے لگنے والی سر اور دماغ کی چوٹیں تھیں۔ ابن خلدون علم تاریخ کے بانی کے طور پر جنہیں جانا جاتا ہے، اگرچہ اس کے ساتھ ایسے کسی ناروا سلوک کے شواہد تو نہیں ملتے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 19ویں صدی عیسوی تک دنیا میں کوئی شخص اس کے نام تک سے واقف نہ تھا۔ وہ تو بلاہو کافر مغربی محققین اور مستشرقین کا کہ انہوں نے اسلامی تاریخ کے اس عظیم سپوت کو گمنامی کے اندھیروں سے نکالا اور دنیا کو اس کی تعلیمات سے متعارف کروایا۔ نہ جانے اپنے شاندار ماضی پر فخر سے پھول کر کپا ہونے والے ہمارے دوست اس بات کو ہضم کر پائیں یا نہ، لیکن حقیقت یہی ہے کہ مسلم معاشرے میں اس شخص کی صدیوں تک کسی نے ذرا برابر بھی پرواہ نہ کی۔ علم دشمنی کے یہ واقعات بیتی صدیوں تک ہی محدود نہیں، مسلم دنیا ابھی تک اس مہلک مرض کا شکار ہے۔ ایرانی مصنف دشتی کو ان کے نظریات کی بنیاد پر خمینی حکومت نے 83 سال کی عمر میں قید میں ڈالا اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ جامعۃ الازہر کے شیخ علی عبد الرزاق 1925 میں اپنی ایک کتاب میں سیاست کو مذہب سے علیحدہ کرنے پر زور دیا۔ ان کے خیال میں ایسا کرنا عین اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے۔ ان خیالات کی پاداش میں شیوخ جامعہ کے ایک ٹربیونل نے عبد الرزاق کو جامعہ میں ان کے عہدے سے برطرف کر دیا اور زندگی بھر کے لیے کسی بھی قسم کے مذہبی عہدے کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ شامی مفکر صادق العظم کو اپنے ملحدانہ خیالات کی پاداش میں عمر کا ایک بڑا حصہ جلا وطنی میں گزارنا پڑا۔ سوڈانی مبلغ اور مجدد دین محمود محمد طہا کے ذکر کے بغیر شاید یہ ویڈیو نامکمل رہے۔ ان کی کتابوں کو جلا دیا گیا۔
17 سال تک یہ عظیم عالم دین سزا سے بچنے کی خاطر روش رہا۔ آخرکار اسے گرفتار کر لیا گیا اور 1985 میں 76 سال کی عمر میں سر عام سولی پر لٹکا دیا گیا۔ دنیا میں اس وقت مسلمانوں کی آبادی 2 ارب کے لگ بھگ ہو چکی ہے اور انسانوں کے اس جمع غفیر میں آج تک صرف 10 مسلمان نوبل انعام کے حقدار ٹھہرائے گئے ہیں۔ 3 سیاستدان، 2 انسانی حقوق کے کارکنان، 2 ادیب اور فقط 2 سائنسدان اس فہرست میں شامل ہیں۔ بنگلہ دیش کے محمد یونس اگرچہ ماہر معاشیات ہیں، تاہم انہیں امن کا نوبل انعام مل چکا ہے۔ مصر کے سابق صدر انور السادات کو امن کا نوبل انعام ملنے کے بعد مصری عوام اپنے صدر کی مخالف ہو گئی۔ عرب لیگ نے مصر کی رکنیت معطل کر دی اور آخرکار انور السادات کے خلاف یہ مخالفت اس کے قتل پر منتج ہوئی۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم ایرانی کارکن شیریں عبادی پچھلے 4 سال سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ان کو ملنے والا نوبل پرائز، میڈل اور ڈپلومہ لندن میں واقع ان کے بینک سے چرا لیا گیا ہے۔ شیریں عبادی نے ایرانی حکومت کو اس واقعہ پر مورد الزام ٹھہرایا ہے۔ بنگالی معیشت دان نے محمد یونس کو اس وقت اپنے ملک میں کئی قسم کے الزامات اور عدالتی کارروائیوں کا سامنا ہے۔ مصری مصنف نقیب محفوظ کو انور السادات کی حمایت کی پاداش میں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی کتابوں پر عرب دنیا میں پابندی لگا دی گئی۔ 82 سال کی عمر میں 1994 میں اپنے گھر سے باہر نکلتے ہوئے محفوظ طور پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ حملہ آوروں نے چاقو سے اس کی گردن پر وار کیا۔ اگرچہ محفوظ اس حملے میں زندہ بچ گیا، لیکن اس کا دایاں ہاتھ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے لکھنے کی صلاحیت متاثر ہوئی۔ ترک مصنف ارہان یاموک کو اپنے ملک میں وطن دشمنی کے الزامات کے تحت طویل عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستانی طبیعیات دان ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ اس ملک میں جو سلوک روا رکھا گیا اس پر پچھلے کچھ عرصے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایک مخصوص مذہبی عقیدہ سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ان کے لیے ملک میں حالات اس قدر تنگ کر دیے گئے ہیں کہ انہیں جلاوطنی اختیار کرنا پڑی۔ نوبل انعام حاصل کرنے کے بعد جب موصوف نے مادر وطن کی سرزمین پر قدم رکھا تو اسلامی جمعیت طلبہ نے ان کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دی اور مجبوراً اس سائنسدان کو پروگرام کے برعکس ایک چھوٹی سی تقریب سے خطاب پر اکتفا کرنا پڑا، اور مرنے کے بعد جب اس سائنسدان کو ربوہ میں دفن کیا گیا تو عدالتی حکم پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قبر کے کتبے سے لفظ مسلمان کو کھرچ ڈالا۔ کچھ تعجب نہیں کہ اپنے علماء، فلسفیوں اور سائنسدانوں کے ساتھ ایسا سلوک روا رکھنے والی قوم آج ہر طرح سے تنزلی اور پستی کا شکار ہے۔ کچھ روز پہلے ایک نامور اردو اخبار میں ایک کالم چھپا۔ اس کالم کے مصنف نے قرون وسطیٰ کے یورپ اور قدیم یونان سے چند مثالیں دے کر یہ سوال اٹھایا کہ اگر سقراط، ارشمیدس، گلیلیو وغیرہ کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک کی فرد جرم مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی تو آپ مقدمہ چلائے بغیر مسلمانوں کو سائنس دشمن کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ ایک عام مسلمان سے کسی صورت بھی مختلف نہیں کہ گلیلیو، سقراط، برونو اور دیگر کے ساتھ کیے گئے ان جرائم کی مرتکب افراد پر مقدمہ بھی چل چکا ہے، ان کو سزا بھی مل چکی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کلیسا نے بھی اپنی غلطی پر سر عام معافی مانگ لی ہے۔ سامعین، یہ سارے واقعات سنانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ بھی اندازہ لگا لیں کہ اس قوم کے محسنوں کے ساتھ کیا کیا سلوک کیے جاتے رہے۔